अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। कल से इस्लामाबाद मुमकिना तौर पर आइंदा कई रोज़ तक सारी दुनिया की निगाहों का मरकज़ रहेगा। तवील अरसे बाद कल पहली बार चोटी के अमरीकी और ईरानी हुक्काम आमने सामने बैठेंगे और अमन मुज़ाकरात का आगाज़ करेंगे, जिनसे खैर की ख्वाहिश पूरी दुनिया को है। हर लिहाज से ये तारीख़ी अमल है। अमरीका और ईरान के बराह रास्त मुज़ाकरात ये खुद बज़ाते खुद एक बहुत बड़ी तारीख़ी डेवलपमेंट है। इन मुज़ाकरात के लिए अमरीका के नायब सदर JD वैंस पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। उनके साथ सदर ट्रंप के नुमाइंदान ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर पे मुश्तमिल अमरीकी वफ़द भी है। I can announce that the President is dispatching his negotiating team, led by the Vice President of the United States, JD Vance, Special Envoy Witkoff, and Mr. Kushner to Islamabad for talks this weekend. The first round of those talks will take place on Saturday morning local time, and we know we look forward to those in-person meetings. Vice President Vance has played a very significant and a key role in this since the very beginning. Of course, he's the President's right-hand man. He is the Vice President of the United States. He's been involved in all of these discussions. दूसरी तरफ मुज़ाकरात के दूसरे अहम फरीक ईरान की तरफ से आज रात स्पीकर पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ और फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची इस्लामाबाद पहुंचेंगे। लेकिन सिफारती माहिरीन बार बार याद दिला रहे हैं कि मुज़ाकरात तमाम फरीक़ैन के लिए लोहे के चने जैसे होंगे। इसके लिए बार बार रुकावटें सामने आएंगी। कभी अमेरिका दीवार खड़ी करेगा तो कभी ईरान। सबसे ज़्यादा खदशा है कि इसराइल इन मुज़ाकरात की कामयाबी के रास्ते में हर जानिब बारूदी सुरंगें बिछाएगा। इस हवाले से परेशानियां और मसाइल जंगबंदी के ऐलान के फ़ौरन बाद ही सामने आने लगी हैं। जैसा कि हमने कहा, इसराइल सबसे बड़ा ख़तरा बनकर सामने आया है। कल अचानक इसराइल ने ये मानने से ही इनकार कर दिया कि लेबनान 20-20 डील का हिस्सा है। इसराइली फाइटर जेट्स ने कल लेबनान में ख़तरनाक तरीन बॉम्बिंग करके अमन मुज़ाकरात को शुरू होने से पहले ही एक बहुत बड़ा धचका लगाया। इन इसराइली हमलों में लेबनान के 200 से ज़ायद शहरी शहीद हुए और 1000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने आज अपने एक ट्वीट में लेबनान पर हमले जारी रखने का ऐलान किया है। The IDF just carried out the largest strike against Hezbollah terrorists since the beginning of Operation Roaring Lion. In just 1 minute, the IDF struck 100 Hezbollah military targets in different locations across Lebanon. Our message is clear. We are fighting Hezbollah. We will not allow Hezbollah to pose a threat to our civilians. इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अमेरिका भी इसराइल के इस मौक़िफ़ की तायीद कर रहा है। हालांकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सीज़ फायर के हवाले से की गई ट्वीट में वाज़ेह लिखा था कि ईरान और अमेरिका अपने तमाम एलाइज़ के साथ लेबनान समेत तमाम फ्रंट्स पर फौरी जंगबंदी पर तैयार हुए हैं। लेकिन US वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस ने अपने एक बयान में कहा है कि लेबनान पीस प्रोसेस का हिस्सा नहीं। Lebanon, I actually think that is a reasonable misunderstanding, but neither us nor the Israelis said that that was going to be part of the ceasefire. Again, we're working with people to try to get through some of these things. If Iran wants to let this negotiation fall apart in a conflict where they were getting hammered over Lebanon, which has nothing to do with them and which the United States never once said was part of the ceasefire, that's ultimately their choice. We think that would be dumb, but that's their choice. इस पूरे कन्फ्यूजन पे पाकिस्तान की जानिब से एक मजबूत मौक़िफ़ सामने आया है और बहुत ही मुस्तरद अंदाज से पाकिस्तान के अमेरिका में सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने CNN को एक इंटरव्यू में लेबनान में होने वाली इसराइली बॉम्बिंग के हवाले से रिएक्शन दिया है और ख़बरदार किया कि माजी में सीज़ फायर टूटते भी रहे हैं, सबकी ख्वाहिश है कि अमन कायम हो। Israel has continued to attack Lebanon, saying it is not part of this ceasefire, despite your Prime Minister, Sharif, saying it is. Can you clarify what the parties of this war have agreed to there? And are you concerned Israel could derail the broader ceasefire agreement at this point? Well, as the description and understanding has come from the highest level in Pakistan, so it could not have been more authentic in terms of the offer made by the Prime Minister and accepted by the two conflicting parties
of affording a ceasefire for 2 weeks. So it could not have been more authentic, and the understandings associated with it could not have been more true. But of course, this is a situation of a ceasefire that could be disrupted, and there have been instances in the past where ceasefires have been disrupted. So we perhaps would all want for the best to happen. जैसे कि तवक्को थी कि इसराइली हमलों या उसका मकसद भी यही था, ईरान में भी सूरत हाल पर गम गुस्सा फैला। प्रेसिडेंट मसूद पज़ेश्कियान ने खबरदार किया कि अगर लेबनान में लड़ाई जारी रही तो मुज़ाकरात बेमानी हो जाएंगे। ईरानियन ऑफिशियल्स ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करने की धमकी भी दी। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर क़ालिबाफ़ का कहना है कि ईरान के 10 नुकाती मंसूबे के 3 पॉइंट्स मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ही खिलाफवर्जी का शिकार हुए हैं। ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का वो ट्वीट शेयर करते हुए लिखा कि ईरान अमेरिका जंगबंदी की शराइत बिल्कुल वाज़ेह और एक्सप्लिसिट है। उन्होंने लिखा कि अमेरिका को फैसला करना होगा कि या तो सीज़ फायर होगी या फिर इसराइल की वजह से ये जंग जारी रहेगी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ ने भी बिगड़ती सूरत हाल पर एक ट्वीट में अपनी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने लिखा कि कॉन्फ्लिक्ट जोन से सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की इतलात मौसूल हुई हैं जो पीस प्रोसेस की रूह को कमज़ोर कर रही हैं। उन्होंने जंग के तमाम फरीक़ैन से एक बार फिर दरख्वास्त की कि वो एहतियात बरतें और 2 हफ्ते के लिए तयशुदा सीज़ फायर का एहतराम करें, डिप्लोमेसी के जरिए जंग का पुरअमन हल ढूंढा जा सके। दूसरी जानिब आज पाकिस्तान ने UN सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में भी मुतालबा किया कि इसराइल फौरी तौर पर लेबनान से निकल जाए। इनकरेजिंग बात यह है कि सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी के बावजूद अमरीकी नायब सदर JD वैंस का कहना है कि पीस डील के दौरान सीज़ फायर की छोटी मोटी वायलेशंस होती रहेंगी, लेकिन हम निगोशिएशंस के पॉजिटिव नताइज के हवाले से बहुत पुरुम्मीद हैं। I encourage the Iranians to come to the table seriously. We've seen some signs that they're going to do that. We've seen some signs of bravado. Fundamentally, we're in a good spot. They're reopening the straits. We have a ceasefire. We have a lot of leverage that the President of the United States could use if they make a good faith effort to actually give us the things that we need to have a successful negotiation for the security of the American people. I think there's a lot on the other end. If they don't give us what we need, then I think it's going to be bad. But I'm optimistic that the Iranians are going to be smart, that they're going to negotiate in good faith. Ceasefires are always messy. An hour after the president announced the ceasefire, the Iranians launched a bunch of missiles. Then the Israelis responded. Then some of the Gulf Arab states responded. This is the nature of a ceasefire. No ceasefire ever goes without a little bit of choppiness. What we have been very clear about is that we want to stop the bombing. We want our allies to stop the bombing, and we want the Iranians to do the same thing. आपने सुना वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस से बहुत मुहतात गुफ्तगू कर रहे हैं, पॉजिटिव बात कर रहे हैं, इनकरेजिंग गुफ्तगू कर रहे हैं। इसीलिए इस पूरे बैकग्राउंड के बावजूद सबसे अहम बात और सबसे अहम डेवलपमेंट ये है कि कल इस्लामाबाद में ईरान अमरीकी तारीखी मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं। पाकिस्तान की कोशिशों ने 6 हफ्ते से जारी इस जंग को रोकने में कलीदी किरदार अदा किया है। इंटरनेशनल मीडिया भी पाकिस्तान को इन नेगोशिएशंस की मीडिएशन के लिए आइडियल करार दे रहा है। Pakistan seemed to be a natural fit, and because of what was said to be a personal relationship between Asim Munir and the Speaker of the Iranian Parliament when he was a top commander in the IRGC, so a military-to-military contact, he was able to talk to his Iranian counterpart. And similarly, Shehbaz Sharif, the Pakistani Prime Minister, said he had an hour-long conversation with the President of Iran, Masoud Pezeshkian. So they've used their personal contacts, their brotherly relations, Islamic nations. So there's a lot going for Pakistan's role. हर लिहाज से तारीख लिखी जा रही है और तारीख मुरतब हो रही है पाकिस्तान की जानिब से, और पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद इसका मरकज़ है। कल से वहाँ पर इन मुज़ाकरात की तारीख की इब्तिदा होगी, और इसके लिए वहाँ के माहौल को जानने के लिए और मुताल्लिक़ा दूसरी मालूमात लेने के लिए इस्लामाबाद जाएंगे, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं कावर गुमन, वो पाकिस्तान के मुमताज़ सहाफ़ी भी हैं और ब्यूरो चीफ़ हैं ARY न्यूज़ के इस्लामाबाद में। बहुत शुक्रिया गुमन साहब, आप ने हमें ज्वाइन किया है। ये फरमाइएगा कि एक तारीख रकम होगी कल से इस्लामाबाद में इंशाअल्लाह, और अल्लाह ने चाहा तो इसका एक बड़ा मुस्बत नतीजा ही निकलेगा। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, पूरी दुनिया वहाँ देख रही है, पूरी दुनिया से मीडिया वहाँ आ रहा है, और एक सेंटर पॉइंट है इस वक्त ग्लोबल अटेंशन का। आप इस्लामाबाद में जहाँ मौजूद हैं, आपको एहसास हो रहा है, महसूस हो रहा है कि यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है? कामरान खान साहब, बहुत शुक्रिया पहले तो प्रोग्राम में दावत देने के लिए, और वेलकम टू ARY ग्रुप और ARY टेलीविज़न चैनल।
اس سے پہلے بھی آپ کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ہے اور ونس اگین وی آر ٹوگیدر. جہاں تک بات کی آپ نے اسلام آباد میں ماحول کی، تو کامران خان صاحب یقین کریں کہ مجھے 27 سال ہو گئے ہیں اس پروفیشن کے اندر، جو میں ماحول دیکھ رہا ہوں اسلام آباد کے مختلف جگہوں سے جو ہمیں خبریں مل رہی ہیں، سفارتی حلقے ہوں، حکومتی حلقے ہوں، یہ تمام تر چیلنجز جو آپ نے اپنے ابتدائیے میں بتائے ہیں ان مذاکرات کے حوالے سے، ان کے باوجود ماحول بہت مثبت ہے، اپ بیٹ ہے اور اچھے کی امید لگائے ہوئے ہیں. اور جس طرح آپ نے بتایا کہ جو ہے جے ڈی وینس وائس پریزیڈنٹ امریکہ کے آ رہے ہیں، ایک جو ہے بڑا ڈیلیگیشن ایران سے آ رہا ہے، اور تمام طرف سے یہ جو ابھی تک اس مذاکراتی عمل کو جاری رکھنے کے حوالے سے خبر ہے، تو یہ بہت مثبت پہلو ہے. اسلام آباد کی جب بات کرتے ہیں تو اسلام آباد ظاہر ہے پوری طرح تیار ہے. سیکیورٹی کے انتظامات ہیں وہ بہت ظاہر ہے اچھے طریقے سے ان کو کیا جا رہا ہے، اور موجودہ جو حکومت ہے along with ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی سربراہی میں، وہ تمام جو سیکیورٹی کے جو انتظامات ہیں ان کو ہائیسٹ لیول کے اوپر انشور کیا جا رہا ہے. فول پروف سیکیورٹی کے انتظامات رکھے جائیں گے تاکہ کسی بھی طرح کی کوئی کمی کوتاہی میزبانی کے لحاظ سے بالکل پیش نہ آئے. ہمارے اوپر کوئی ایسا کوئی انگلی نہ اٹھا سکے کہ پاکستان کو یہ موقع ملا. پاکستان اس وقت دنیا کا ایک مرکز نگاہ بنا ہوا ہے، خاص طور پر اسلام آباد شہر جو پاکستان کا دارالخلافہ ہے، تو وہاں سے کوئی ایسی کسی کی کمی کوتاہی کی خبر ہو. لیکن یہ بتائیں کہ ویسے کیا ڈے ٹو ڈے لائف کا کیا حال ہے؟ اور ظاہر ہے کہ آج تو پہلی رات ہوگی، اس کے بعد کل سے یہ آفیشیل ارائیولز وغیرہ شروع ہوں گے، یا پرہیپس آج رات کو ہو. تو ویسے کیا اسلام آباد میں اوور آل لائف جو ہے وہ آپ کو بالکل نارمل لگ رہی ہے یا سبڈیوڈ ہے؟ خان صاحب، جو ایڈوانس پارٹیز ہیں متعلقہ افریقین کی، امریکنز کی اور ایرانینز کی، وہ آلریڈی پہنچ چکے ہوئے ہیں. اور یہاں پہ ایک جو 7 اسٹار ہوٹل ہے جہاں پہ یہ سارے لوگ اسٹے کر رہے ہیں، اس کی سیکیورٹی بہت سخت ہے. ایک سرٹن جو ایریا ہے ظاہر ہے وہاں پہ تو بہت ہی جو ملٹی لیئرڈ جو ایک سیکیورٹی کا انتظامات جو کیے گئے ہیں، اور اس علاقے میں ظاہر ہے آنے جانے کے لیے آپ کو بہت سارے جگہوں سے گزرنا پڑتا ہے. ادروائز اسلام آباد کے اندر لائف نارمل ہے. کچھ ایریاز ہیں جن کو کارڈن آف کیا گیا سیکیورٹی کے حوالے سے، باقی اسلام آباد جو ہے زندگی بڑے نارمل انداز سے آگے بڑھ رہی ہے. لیکن ظاہر ہے کسی بھی پاکستانی سے بات کریں، پاکستان اس وقت اسلام آباد میں خاص طور پر جو ہے لوگ ان مہمانوں کو جو ہے وہ خوش آمدید کہنے کے لیے تیار ہیں. اور سب سے بڑھ کر جس سے بھی بات کریں، آپ مارکیٹ میں جائیں، گھر کے اندر بات ہو رہی ہے، کسی بھی جگہ کے اوپر دوستوں کے اندر، تو ایوری بڈی از ہوپنگ کہ یہ جو اکٹھ ہونے جا رہا ہے اس سے ہمیں مثبت جو ہے خبر ملے، اور یہ جو مذاکراتی عمل، یہ جو سیز فائر جس میں پاکستان کا بہت ایک کلیدی کردار ہے، یہ پایا تکمیل تک پہنچے. اور یہ جو عارضی جنگ بندی ہے، مستقل جنگ بندی کے اندر نہ صرف یہ آگے بڑھ جائے، بلکہ جو ایگریمنٹ ہو وہ اچھے طریقے سے اس کے اوپر عمل درآمد ہو، ایران بھی خوش ہو جائے. ظاہر ہے امریکنز کے اپنے جو کنسرنز ہیں، گو کہ یہ مذاکرات ہو رہے ہیں براہ راست، یہ خود اٹ سیلف ایک ہسٹورک ڈیولپمنٹ ہے کہ ڈائریکٹ نیگوسیشن ہو رہے ہیں. اس سے پہلے جو حالیہ سالوں میں ہوتے رہے وہ عمان کی میڈیشن میں ہوتے رہے، جس میں کہ دونوں جو ڈیلیگیٹس تھے وہ الگ الگ جگہوں پہ بیٹھتے تھے، اور ایران جو عمان کی میڈیٹر تھے وہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں شفل کرتے تھے. لیکن یہ جیسے کہ آفیشیلی بتایا گیا ہے کہ یہ ڈائریکٹ نیگوسیشنز ہونے جا رہے ہیں. مگر آبویسلی پاکستان آربیٹر ہے، پاکستان بہت بڑا رول پلے کیا ہے. دنیا کو سیز فائر اسی وجہ سے ملی ہے آبویسلی کہ ہم یہی اسیوم کر رہے ہیں کہ پاکستان ان مذاکرات میں ظاہر شریک نہیں ہے. یہ بٹوین یو ایس اینڈ ظاہر ایران ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے یا پاکستانی آفیشلز جنہوں نے یہ سب اہتمام کیا ہے، جن کی شب روز کوشش سے جو ہے یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں فرام دا ہائیسٹ لیول اور اس کے نیچے بھی، تو وہ سب جب یہ لوگ آ جائیں گے، ایک سامنے بیٹھ جائیں گے، تو یہ اپنے اپنے گھروں اور اپنے اپنے دفتروں میں چلے جائیں گے اور پھر اس سے وہ لا تعلق ہو جائیں گے. ایسا تو نہیں ہونے والا ہے نا، کیونکہ بہرحال یہ پاکستان کی میزبانی ہے اور مذاکرات ان کے ڈائریکٹ ہیں. لیکن یہ کہ یہ ایک اگلے جب تک یہ مذاکرات ہوتے ہیں یا جب تک یہ پہلا اس کا مرحلہ ہوتا ہے، پاکستانی آفیشلز، پاکستان کی ٹاپ لیڈرشپ بھی دے ول بی آن دیئر ٹوز ایز ویل.
खान साहब, हमारी इतला के मुताबिक मुज़ाकराती अमल ऑलरेडी शुरू हो चुका हुआ है। जो एडवांस पार्टीज़ हैं उनके दरमियान नोट्स एक्सचेंज हो रहे हैं। जेडी वैंस की आज रात किसी भी लम्हे पाकिस्तान पहुंचने की इतलात हैं। ज़ाहिर है टाइमिंग एग्जैक्टली नहीं हमें बताई गई, और हमारे ये जो ज़राए बता रहे हैं कि जो होमवर्क होना है, ज़ाहिर है थ्रेड बेयर डिस्कशन होनी है। पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम है। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि चूँकि हम बात कर रहे हैं जो ईरान की शराइत हैं और अमेरिका की जो डिमांड्स हैं, उनके दरमियान हमने एक मिडल ग्राउंड तलाश करने की कोशिश करनी है। और सारी दुनिया को इस बात का इल्म है कि किस तरह ईरान ने हमारी बात सुनी, किस तरह सऊदी अरेबिया ने हमारी बात सुनी, हमारी मिलिट्री और हमारी जो सिविल क़यादत है किस तरह पिछले 3-4 दिन से शब व रोज़ वो जाग रहे हैं और राब्तों में हैं, और एक एक पॉइंट के ऊपर बातचीत हो रही है। और जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप का हालिया जो लेटेस्ट बयान आया है, वो ये कह रहे हैं कि ये जो पॉइंट्स सामने ज़ेरे बहस हैं वो तो हैं ही नहीं, काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स के ऊपर एग्रीमेंट हो चुका हुआ है। तो ये भी एक बहुत मस्बत अमल है। मैं इसलिए भी ये देख रहा हूँ कि ये बहुत मुझे इससे अच्छे की उम्मीद है कि नायब जो सदर हैं अमेरिका के, अगर वो पाकिस्तान आ रहे हैं तो वो ज़ाहिर है यहाँ पे चाय पीने के लिए नहीं आ रहे, वो ज़ाहिर है एक फ़ोटो आप के लिए नहीं आ रहे। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है घुमन साहब, क्योंकि जब इस किस्म के नेगोशिएशंस होते हैं तो ऑब्वियसली वो मल्टी लेयर्स होते हैं, और जो बेसिक नेगोशिएशंस होते हैं वो तो बैक चैनल पे हो रहे होते हैं। जब इस लेवल की इतने सेंसिटिव, इतने इम्पॉर्टेंट जब नेगोशिएशंस हो और हाईएस्ट लेवल के लोग उस वक्त उसमें एंटर होते हैं जिस वक्त कोई एक माहौल या एक बेहतरी की या ये कि कोई कन्वर्जेंस बन रही हो, क्योंकि ये वाइस प्रेसिडेंट का खुद आना और पहले दिन ही उनका इसमें शामिल हो जाना, स्पीकर का आना, या जो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर है या वहाँ से जो भी लीड करेगा, ये हम अस्यूम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस है हमारी, ये मालूमात नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ग्राउंड लेवल पे हो गई हैं। जब भी तो पहले दिन से वाइस प्रेसिडेंट यहाँ लैंड कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये चीज़ें नहीं होती तो वो उनका सबसे पहले आना तो इम्कान नहीं था। इसका मतलब ये है कि देयर हैज़ बीन सम डेवलपमेंट एंड होपफुली एंड तमाम दुआओं के साथ कि वो कुछ पॉजिटिव कुछ चीज़ें शायद हो चुकी हैं। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, और तारीख यही बताती है कि जब इस लेवल के जो लोग आज शामिल होते हैं, जब इस तरह के एग्रीमेंट्स के अंदर, नेगोशिएशंस के अंदर, तो काफ़ी ज़्यादा काम हो चुका होता है। यहाँ से भी हमें ख़बरें हमारे सफारती ज़राए यही बता रहे हैं, जो ईरानी सफारती ज़राए हैं उनके करीब जो लोग हैं, पाकिस्तानी जो हुकूमती लोग हैं, अमेरिकन जो ज़ाहिर यूरोप के जो सफारतकार हैं, यकीन करें सारे लोग अब बीट हैं, मस्बत हैं। नायब जो सदर अमरीकी की पाकिस्तान आमद के हवाले से दे आर होपफुल के अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। और कुछ लोगों से जो हमारी बात भी हुई है वो यही बता रहे हैं कि सदर ट्रंप ज़ाहिर है उनकी मेगा मूवमेंट वो वार के हक़ में नहीं थी। दे एक्सपेक्टेड सम, वो जल्दी कुछ नताइज की उनको उम्मीद थी, वेनेजुएलियन टाइप ऑफ ऑपरेशन उनके नज़र में था। अब वो सारे का सारा आपने देखा आज 40-41 दिन हो गए हैं, तो अमेरिका हर गुजरते दिन के साथ इस जंग के अंदर जो फंस रहा था। तो प्रेसिडेंट ट्रंप इस जंग से निकलना चाह रहे हैं। वन लाइनर ये है। अब इसको इस मुज़ाकराती अमल ने किस तरह आगे बढ़ना है, ज़ाहिर है अगले हम इंशाल्लाह फॉलो करते रहेंगे, आपके साथ भी करेंगे, और इसको हम बिल्कुल फॉलो करते रहेंगे, और दुआ भी हम दुनिया के साथ मिल के कर रहे हैं, और इंशाल्लाह बेहतरी की खबर आएगी। थैंक यू सो मच। आज पूरी दुनिया में माशाल्लाह पाकिस्तान का चर्चा है। पाकिस्तान ने अमेरिका, ईरान, इसराइल की जारी जंग टाल दी है, और पाकिस्तान का ग्लोबल इमेज इसकी तारीख के आज बेहतरीन दौर की अक्कासी कर रहा है। आज पूरी दुनिया मान रही है कि पिछले 1 साल के दौरान पाकिस्तान की ज़बरदस्त पॉजिटिव रीब्रांडिंग हुई है। ये तो है हमारे पाकिस्तान के हवाले से शानदार पेशरफ्त और ख़बर, मगर पाकिस्तान की शानदार तस्वीर का एक और रुख भी है। इसका ताल्लुक़ पाकिस्तान की इकॉनमी से है। सबसे पहले फॉरेक्स रिजर्व्स की बात करते हैं। हाल ही में 1.4 बिलियन के यूरो बॉन्ड की अदायगी के बाद स्टेट बैंक के पास अब सिर्फ तकरीबन $15 बिलियन के रिजर्व रह गए हैं। आइंदा चंद हफ्तों में तकरीबन $3.5 बिलियन की अदायगी करेगा पाकिस्तान यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को। गोया तकरीबन 1 माह के अंदर IMF किस्त की वसूली के बाद पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तकरीबन $12.5 बिलियन रह जाएंगे। पाकिस्तान का हमेशा से एक बड़ा मसला बैरूनी कर्जे हैं, जो एक्सटर्नल डेट हमारा है। 31 दिसंबर 2025 यानी पिछले साल के आखिर तक ये $138 बिलियन हो चुका था। स्टेट बैंक के मुताबिक इस साल $25.6 बिलियन के हमें
بیرونی قرضوں کی ادائیگی کرنی ہے۔ تاہم اب تک $14.6 بلین کا بندوبست ہو چکا ہے۔ ان ایکسٹرنل ڈیٹس کی واپسی پر اس مالی سال کے اس فائنینشیل ایئر کے پہلے 6 مہینوں میں ہم $7.5 بلین ادا بھی کر چکے ہیں۔ لیکن ڈیٹ سروسنگ کا ایک بڑا حصہ آج بھی رول اوور کے ذریعے مینیج کیا جا رہا ہے، یعنی کہ ہم ان کو رول اوور کرا لیتے ہیں، یعنی اصل دباؤ ختم نہیں ہوتا، صرف آگے دھکیلا جاتا ہے۔ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے مطابق اس فائنینشیل ایئر کے پہلے 9 مہینوں میں ٹریڈ ڈیفیسٹ 23% سے بڑھ کے $27.81 بلین تک ہو چکا ہے۔ پاکستان میں فورن انویسٹمنٹ کا برا حال ہے۔ کرنٹ فسکل ایئر جولائی تا فروری $700 بلین کی کل ملا کے پاکستان میں فورن انویسٹمنٹ ہوئی، جو کہ گزشتہ سال کی اسی عرصے میں جو ہمارے پاس فورن انویسٹمنٹ آئی تھی $1.5 بلین، یہ اس سے آدھی بھی نہیں ہے۔ اب آتے ہیں سب سے بڑے جھٹکے کی طرف۔ انرجی کرائسس دوبارہ پاکستان میں سر اٹھا رہا ہے۔ پاکستان میں پیٹرول کی قیمت اس وقت $378 فی لیٹر ہے، جبکہ ڈیزل $520 فی لیٹر ہے۔ یہ معمولی تبدیلی نہیں، یہ ایک شاک ہے، یعنی یہ نئی مہنگائی کی لہر ہے۔ اس کا اثر سیدھا ہے، ٹرانسپورٹ مہنگی، خوراک مہنگی، بجلی مہنگی، اور پاکستان میں انڈسٹریل جو بجلی ہے اس کی قیمت خطے میں اس وقت سب سے زیادہ ہے، تو پاکستان کی انڈسٹریز بجلی خرچ کرتی ہیں۔ گیس سپلائیز بھی بہت غیر یقینی ہیں۔ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ایک سال میں 8.8% سے بڑھ کے 10.2% تک ضرور پہنچا ہے، مگر اس کا سارا بوجھ انہی لوگوں نے اٹھایا جو پہلے سے ٹیکس دے رہے تھے، یعنی کہ ڈاکیومنٹڈ سیکٹر نے۔ ایف بی آر کو اس سال جولائی سے مارچ تک $610 بلین کے ریونیو شارٹ فال کا سامنا ہے، یعنی کہ جو ٹارگٹ مقرر کیا تھا اس سے $610 ارب کم جمع ہوئے۔ یہ سب مل کر کاروباری لاگت پر اثر انداز ہو رہے ہیں، یعنی کہ کاسٹ آف پروڈکشن پر، جو پہلے ہی پاکستان میں بہت زیادہ ہے۔ حکومت پہلے ہی تقریباً $14 ٹریلین کا ریونیو ٹارگٹ حاصل کرنے کے لیے اسٹرگل کر رہی ہے، جبکہ IMF پروگرام کے تحت مزید سختیاں آنے کی توقع ہے۔ اس وقت بزنس کا سب سے بڑا مسئلہ نئے ٹیکسز کا خوف ہے۔ پہلے سے ڈاکیومنٹڈ سیکٹر پر ہی مزید بوجھ ڈالا گیا تو انویسٹمنٹ مزید سست ہو جائے گی۔ پاکستان کو ایک نازک توازن قائم کرنا ہے۔ اب ساری نظریں جو ہیں وہ بجٹ پہ لگی ہیں۔ بجٹ آنا ہے اگلے چند ہفتوں کے اندر۔ پاکستان کی اکانومی کو اس کے گلوبل برانڈ کے ہم پلہ بنانا پاکستان کی سول ملٹری لیڈرشپ پر 25 کروڑ پاکستانیوں کی پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ اس سبجیکٹ پہ بات کرنے کے لیے آج میں نے دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے جناب محمد علی ٹھبا، چیف ایگزیکٹو آفیسر، پاکستان کے سب سے بڑے پرومیننٹ بزنس گروپ لکی گروپ کے چیف ایگزیکٹو۔ بہت بہت شکریہ محمد علی ٹھبا صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ آج جس وقت ہم بات کر رہے ہیں، الحمدللہ پاکستان کا برانڈ جو ہے پوری دنیا میں چمک رہا ہے۔ پاکستان کی ساری دنیا کے جو پرومیننٹ جو اوپینین میکرز ہیں وہ اس بات کو ایگری کر رہے ہیں کہ پاکستان کی بڑی شاندار ری برانڈنگ ہوئی ہے اوور دا لاسٹ 1 ایئر اور سو۔ پاکستان کا بڑا ہے، اور ابھی ہم نے جو سیز فائر کیا، یہ دنیا کے لیے ایک بہت زبردست خبر ہے۔ اگین پاکستان کا برانڈ جو ہے اس کو بہت اس سے فائدہ ہوا ہے اور گلوبل لیول پہ ہوا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اکانومی جو ہے اس کا چیلنجنگ جو دور ہے وہ یقیناً اس وقت سنگین ہو رہا ہے۔ ہمارے مسائل جو اکانومی سے ریلیٹڈ ہیں وہ خراب سے خراب ہو رہے ہیں اور بہت سیریس ہمیں چیلنجز کا سامنا ہے۔ یہ جو ہم اس وقت ہماری ماشاءاللہ گلوبل ریکگنیشن ہو رہی ہے، ہماری گلوبل ری برانڈنگ ہوئی ہے، کیا ہم اس کو لیوریج کر سکتے ہیں اپنی اس اکانومی کو کسی صورت میں بہتر کرنے کے لیے؟ تھینک یو کامران بھائی۔ جس طرح آپ نے انٹرو میں بتایا کہ ڈپلومیسی فرنٹ میں پاکستان کو بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے، اور یہ بڑی ہماری لیڈرشپ کی انتھک محنت ہے جو انہوں نے دن رات اس پہ کام کیا، نیگوسیشنز پہ کام کیا، اور میں اپنے دل کی گہرائیوں سے پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، فیلڈ مارشل صاحب سید عاصم منیر صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور وائس پرائم منسٹر ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کو بھی، کہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی پاکستان کو حاصل ہوئی ہے اور یہ پورے ملک کے لیے خوشی کی بات ہے۔ اور جس طرح سے آپ نے بتایا کہ اب پاکستان کو جو ایک کسی ہمارے جو دشمن ممالک جو پاکستان کو آئسولیٹ کرنا چاہتے تھے وہ خود ہی آئسولیشن کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ وہ کامیابی ہے جو آئی تھنک پاکستان اپنی ہسٹری میں ہمیشہ اس کو یاد رکھے گا انشاءاللہ۔ جہاں تک کہ آپ نے اکانومی کا حوالہ دیا ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ ہماری اب جو فوکس آئی تھنک ہماری لیڈرشپ کی ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنے اکانومی کو گروتھ کی طرف کیسے لے کے جانا ہے ہمیں۔
آپ نے دیکھا کہ آئل کی پرائسز جب بہت زیادہ بڑھ گئی تھیں تو ہمیں وہ پرائسز کنزیومر کو بھی بڑھانی پڑی، جس کی وجہ سے ہمیں انفلیشن اور باقی مسائل کا بھی آگے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا. لیکن چونکہ آئل کی قیمتوں میں دوبارہ سے کریکشن آیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ جیسے یہ پرائسز اسٹیبلائز ہو جائیں گی تو دوبارہ جب وہ ڈاؤن ورڈ ریویژن کریں گی اور قیمتوں کو کم کریں گی تو جو ہماری ایک کنسرن تھا میکرو اسٹیبلٹی کا، جو بڑی مشکلوں کے بعد پاکستان نے اچیو کیا اتنے سالوں کے بعد، وہ لگتا ہے کہ دوبارہ سے انٹیک رہے گی انشاءاللہ. تو اب ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جو برانڈ پاکستان اور جو امیج پاکستان کا بنا ہے انٹرنیشنلی، اور ہر بڑے ملکوں نے پاکستان کی تعریف کی ہے اس رول کے اندر، جو انہوں نے بڑا پازیٹیو رول جو انہوں نے پلے کیا ہے. تو اب ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ جو ہمارے جو مشکلات ہیں وہ ہمیں ایک ایک کر کے ان مشکلات کو کا ایک لسٹ بنا کے ان مسئلوں کا حل نکالنا پڑے گا. اور وہ مسئلے پاکستان کے وہ مسئلے ہیں جو ابھی کے نہیں ہیں، وہ مسئلے پچھلے بہت سالوں سے چلے آ رہے ہیں. اور یہ سارے پروپوزل جو ہیں وہ پاکستان بزنس کاؤنسل کی طرف، پاکستان ٹیکسٹائل کاؤنسل کی طرف سے بجٹ جو کرنٹ بجٹ آئے گا اس کے حوالے سے سب کو یہ پوائنٹس بتا دیے گئے ہیں کہ پاکستان کو اس طریقے سے چیزیں اور اپنے سٹرکچرز کو ٹھیک کرنا ہوگا تاکہ جو ہماری گروتھ کی جو شرح فیصد ہے وہ دوبارہ سے 5.5% پہ آ سکے. تو سب سے پہلے میں ٹیکسیشن کی بات کرتا ہوں کہ جو پاکستان کا جو ٹیکس سٹرکچر ہے وہ بڑا لاک سائڈڈ ہے. محمد بھائی، آپ کی جو لسٹ ہے اس میں سب سے پہلے ٹیکسیشن ہے. میں یہ چاہوں گا کہ پرائرٹی کے لحاظ سے آپ فرمائیے تو ٹاپ پہ آپ کی پہلا ٹاپ کنسرن کیا ہے؟ وہ ٹیکسیشن ہے جی. ٹھیک ہے، تو ٹیکسیشن میں آپ کو پتا ہے کہ اب پاکستان کے اندر جو ٹیکسیشن ہے وہ صرف ریجنلی سب سے زیادہ نہیں ہے بلکہ دنیا میں میرے خیال میں سب سے زیادہ ٹیکسیشن ہے کارپوریٹ سیکٹر پہ. تو اس کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ سپر ٹیکس کو، کہ جو 10% سپر ٹیکس لگا ہوا ہے وہ اس کو اس کرنٹ بجٹ میں زیرو کریں. ساتھ ساتھ جو سی وی ٹی ہے اس کو بھی وہ ختم کریں تاکہ وہ پیسہ جو پاکستان سے باہر گیا ہوا تھا اور وہ لوگ جو پاکستان سے باہر جا رہے تھے وہ دوبارہ پاکستان کی طرف رخ کریں. بیکاز اب پاکستان کا جو فیوچر ہے، جو پاکستان کی جو آگے جو پاسبلٹیز ہیں، وہ اب بہت سارے دروازے کھلتے جا رہے ہیں، جس میں شپنگ ہے، آپ کا ٹرانزٹ شپنگ ہے، اس کے علاوہ آپ کی جو فری زون ہے، آپ کا گوادر فری زون ہے. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی فائنانس منسٹر کو تجاویز دی ہیں کہ وہ اب آف شور کمپنی، جس طرح یو اے میں آف شور کمپنیز، دنیا میں آف شور کمپنیز بنتی ہیں جس میں لوگ کمپنیز بناتے ہیں اور وہ تھرڈ پارٹی ٹریڈنگ کرتے ہیں، تو وہ بھی ایک ایونیو پاکستان میں اب ڈیولپ ہونا چاہیے تاکہ وہ لوگ جو پاکستان سے باہر جا رہے تھے یا وہ لوگ جو پاکستان کی طرف رخ نہیں کر رہے تھے وہ اس طرف پاکستان کو دوبارہ سے دیکھیں. اور اس طرح کے سٹرکچرز پاکستان میں اب ہمیں بنانے چاہیے جو کبھی تھے نہیں پاکستان میں. تو یہ سارے فیصلے ہمیں بجٹ کے دوران کرنے پڑیں گے. اور یہ سارا بیک ٹو بیک بزنس کمیونٹی، ٹیکسٹائل کاؤنسل، پاکستان بزنس کاؤنسل، وہ سارا انگیج ہیں. پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بھی انگیج ہیں، فائنانس منسٹر صاحب کے ساتھ بھی انگیج ہیں. اور مجھے امید ہے کہ اس مرتبہ وہ ایسے فیصلے کریں گے جس سے کارپوریٹ سیکٹر کو ایک ریلیف ملے گا اور وہ دوبارہ سے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے انشاءاللہ تیار ہوں گے. محمد بھائی، یہ بتائیے گا کہ ابھی جو پچھلے 6 ہفتے گزرے ہیں، ظاہر ہے کہ پوری دنیا کے لیے ٹملچس پیریڈ تھا، اور انہی 6 ہفتوں کے دوران جو ہے وہ اکانومی کے لحاظ سے بھی بڑی جیو پولیٹیکل، جیو اسٹریٹجک اور جیوگرافیکل چینجز ہم نے دیکھی ہیں. اور ظاہر ہے کہ آگے چل کے بھی جو ہے پورے مڈل ایسٹ میں جو ہے کہ وہ جو شیپ اینڈ فارم ہے اکانومی کا وہ چینج ہو رہا ہے. اور اس پورے ماحول کے اندر ظاہر ہے پاکستان کا ایک بڑا پرومیننٹ، بڑا کی رول ہے جس کی ہم نے تھوڑی بات بھی کی ہے. لیکن اب جب گوئنگ فارورڈ، اب جب کہ سیز فائر ہو گیا ہے، ہوپ فلی حالات مزید بہتر ہوں گے. اور پچھلے 6 ہفتوں کے دوران جس طریقے سے جو بہت بڑا ایک ایسا زمانہ دیکھا جس نے اکانومی، بزنس، مارکیٹس کو بری طرح سے ہٹ بھی کیا، اور اسٹریٹ آف ہارمز سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں ڈیولپ ہوئی ہیں. تو وہ نئے پوٹینشیلز کیا ہیں محمد بھائی جس کو کہ ہم اب اپنی اکانومی کو سنبھالنے کے لیے اور اس کی بھی ری برانڈنگ کرنے کے لیے ہمیں ضرور استعمال کرنا چاہیے؟ دیکھیں، یہ جو دنیا کا جو مسئلہ آیا تھا جس میں جنگ کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ پورا سپلائی چین جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا تھا. ایک تو آپ نے بتایا کہ اسٹریٹ آف ہارمز کے کلوز ہونے سے پورا سپلائی چین ڈسٹرب ہوا ہے. پھر اس کے علاوہ سارے جو وار رسک انشورنس پریمیمس وغیرہ بہت بڑھ گئے تھے. دیکھیے، پاکستان کے اندر جو مینوفیکچرنگ ہے وہ بہت ہی ویک ہے. اور اب یہ ٹائم ہے کہ جو ہماری جو انڈسٹری جو پاکستان میں نہیں ہے، ایلومینیم انڈسٹری نہیں ہے، پیٹرو کیمیکل انڈسٹری نہیں ہے، مائننگ میں بھی اب تھوڑا سا کام جو ہمارے فورن انویسٹرز تھے، بیرک والے، انہوں نے بھی تھوڑا سلو کیا. تو آئی تھنک ہمیں ان سب
انڈسٹریز کو دوبارہ سے فاسٹ ٹریک پہ لے کر جا کے ایک پالیسی بنا کے کہ وہ انڈسٹری جو پاکستان میں نہیں ہے, جو امپورٹ سبسٹیٹیوشن بھی کے علاوہ اگر اس طرح کے اللہ نہ کرے کبھی حالات پیدا ہوں تو پاکستان کے پاس وہ انڈسٹریز موجود ہونی چاہیے تاکہ وہ ہم انڈسٹری کی جو پروڈکٹ ہے وہ پاکستان سے ایکسپورٹ کریں اور پاکستان کے لیے ایک نیا ایونیو کریٹ کریں جس میں مینوفیکچرنگ ہے, جس میں شپنگ آپ نے بتایا کہ ٹرانزٹ آپ کا ہب ہے, آپ کی آف شور کمپنیز ہیں, فری زون کمپنیز ہیں, وہ سب جب کمپنیز اور پالیسیز آپ بنائیں گے تو لوگ خود بخود پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آئیں گے, بیکاز باہر جو ابھی حالات ہیں وہ اتنے پازیٹیو نہیں ہیں اور پاکستان کے حالات آپ نے دیکھا ہے کہ ڈیورنگ دس ٹربل پیریڈ وہ اسٹیبل رہے. ٹھیک ہے, تھوڑے سے آئل پرائسز کی وجہ سے ہم نے قیمتیں وغیرہ بڑھانی پڑی جس کا تھوڑا سا انفلیشن پہ امپیکٹ ہے, پر اس کے علاوہ سیکورٹی, لا اینڈ آرڈر, باقی سارے مسائل پاکستان کے اندر بڑے اسٹیبل رہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی جو اسٹیبلٹی ہے وہ بہت بہتر ہے کمپیئر ٹو مینی ادر کنٹریز ان دا ریجن, اسپیشلی دا گلف کنٹریز. تو ہمیں دوبارہ سے اب ان انویسٹمنٹس کو پاکستان کی طرف لانا پڑے گا, لیکن میں نے کہا جس طرح کہ ٹیکسیشن کو ٹھیک کرنا پڑے گا, پالیسیز کو آپ نے لانگ ٹرم بنانی ہوگی, وہ پالیسی آپ نہیں بنا سکتے جو شارٹ ٹرم ہو, آپ نے اب 10 سے 20 سال کی پالیسی بنانی ہے تاکہ وہ انویسٹمنٹس آئیں پاکستان میں جس کا لانگ جسٹیشن پیریڈ ہے پے بیک کا. وہ انڈسٹریز نہیں ہے جو 2-4 سال میں پے بیک ہو جاتی ہے, وہ انڈسٹریز ہیں جس میں 8 سے 10 سال کا پے بیک پیریڈ ہے. ریفائنریز کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ انڈیجینس مینوفیکچرنگ ریفائنری کے تھرو, مائننگ کے تھرو پورا کریں رادر دین کہ ہم اس کو امپورٹ کے تھرو پورا کریں. دوسرا ایگریکلچر ہے کہ پاکستان کے اندر ایگریکلچر کے اندر بہت بڑا اسکوپ ہے. ہمیں انشور کرنا چاہیے کہ جو ہماری فوڈ سپلائی ہے, جو ہماری جو پیداوار ہے وہ پوری ہم پاکستان کے اندر پیدا کریں رادر دین کہ ہم سویا بین اور باقی سارے پام آئل جو امپورٹ کر رہے ہیں اس کا سبسٹیٹیوٹ پروڈکٹ پاکستان میں ڈیولپ کریں تاکہ فوڈ سیکیورٹی پاکستان کی ہو جائے, کہ اس طرح کے حالات میں پاکستان کو کبھی ڈر خوف نہیں ہو کہ کبھی کوئی پورٹ بند ہو جائے, کوئی آپ کا پیسیج بند ہو جائے کہ ہمیں اس طرح کی چیزیں کہاں سے ملیں گی. وہ سارے ایکشنز ہمیں لے کے اس کی لسٹ بنا کے پرائم منسٹر صاحب کو اس کو چیئر کرنا چاہیے, اس کی سب کمیٹیز بنا کے ان انڈسٹریز کو, ان پروڈکٹس کو امپورٹ سبسٹیٹیوشن کے تھرو ہمیں پورا مکمل کرنا چاہیے تاکہ, اور تیسرا انرجی ہے کہ ہماری جو پاور ہے وہ بھی ہمیں اب 100% جو ہے انڈیجنس طرف آنا پڑے گا, جس میں نیوکلیئر ہے, ہائیڈرو ہے, تھرکول ہے, پاکستان کی جو اپنی انڈیجنس گیس ہے اس کے تھرو ہمیں اپنی پوری پاور کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کرنی چاہیے رادر دین کہ ہم امپورٹڈ گیس کی طرف جائیں یا امپورٹڈ کول کی طرف جائیں. وہ سارے ایونیوز کو اب ہمیں چینج کر کے دوبارہ سے پاکستان کی جو انڈیجنس سپلائی ہے اس کو اسٹرانگ کر کے, اس کو ڈیولپ کر کے وہ سارے جتنے بھی فوڈ سیکیورٹی, واٹر سیکیورٹی, آپ کی انرجی سیکیورٹی, مینوفیکچرنگ کی سیکیورٹی, وہ ساری اب ہمیں میک شور کرنی چاہیے کہ وہ 100% جو ہے وہ پاکستان پیداوار کرے اور پاکستان میں انویسٹمنٹس ہو تاکہ ہمارا امپورٹ بل بھی کم ہو اور ہمارا جو فوکس ہے وہ زیادہ سے زیادہ ایکسپورٹ گروتھ کی طرف ہو, امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی طرف ہو اور مینوفیکچرنگ کی طرف ہو. تو یہ جو آپ نے بہت ہی کریٹیکل ایلیمنٹس بتائے کہ پاکستان کی اکانومی اپنے پاؤں پہ کیسے کھڑے ہو, پاکستان کیسے جو ہے وہ موسٹ کروشل چیزیں, کریٹیکل چیزیں جو ہیں ہمیں, جو آپ نے اس کی لسٹ بتائی وہ آپ نے سامنے رکھی. یہ بتائیں کہ اس کو ہم کیسے کمپلیمنٹ کر سکتے ہیں, کیسے ہم اس کو انشور کر سکتے ہیں, اور کیا ہم جو ہماری نئی ری برانڈنگ ہوئی ہے اس کو لیوریج کر سکتے ہیں, کیونکہ دیکھیں اب یو ایس کے ساتھ ہمارا پہلے بہت اچھا تھا اور بہت اچھا ہو گیا, سعودی عربیہ کے ساتھ پہلے بہت اچھا تھا اور اچھا ہو گیا, دوسری عرب اسٹیٹس کے ساتھ بھی, پاکستان کا گلف اسٹیٹس کے ساتھ بہت اچھے اس دوران پچھلے 1 مہینے کے دوران بہت اچھا ہوا, چائنا کے ساتھ اور اچھا ہو گیا. تو پوری گلوبل جو اسٹینڈنگ ہے پاکستان کی, جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ری برانڈنگ ہو گئی ہے, اس کو اب لیوریج کریں. اور یہ جو ہماری اکنامک جو آپ نے ٹاسک بتایا ہے, جو سب سے امپورٹنٹ مشن ہے ٹو برنگ اکانومی ایٹ پار ود آر گلوبل امیج, وہ کرنے کے لیے ہم یہ جو لیوریجنگ کر سکتے ہیں ان کنٹریز کے ساتھ, اور اس کو ہمیں کیسے اس کو جو ہے اسٹریٹجائز کرنا چاہیے. جی کامران بھائی, جیسے آپ کو میں نے بتایا نا کہ اب دنیا نے دیکھ لیا کہ پاکستان کی جو اسٹیبلٹی ہے ان مشکل وقت کے دوران سب سے بہتر رہی ہے ریجن کے اندر. تو اب ہمیں پالیسیز اگر ہم جب بنائیں گے اور ٹھیک پالیسی بنائیں گے, کنسسٹنٹ پالیسی بنائیں گے اور ہر سال چینج نہیں کریں گے پالیسی کو, ٹیکسیشن کو ٹھیک کریں گے, انرجی پرائسز کو ہم ٹھیک کریں گے, تو انویسٹمنٹ کیوں نہیں آئے گی. دیکھیں یہ ہمارا کام ہے, یہ پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے کہ وہ باہر سے انویسٹمنٹس لے کر آئیں, چاہے وہ یو ایس سے لے کر آئیں, چاہے وہ سعودی سے لے کر آئیں, چائنا سے لے کر آئیں یا باقی کسی اور گلف کنٹری سے لے کر آئیں. لیکن اگر آپ پالیسی لانگ ٹرم نہیں بنائیں گے اور شارٹ ٹرم جگس دیتے رہتے ہیں ہم ہمیشہ سے, جس کی وجہ سے پاکستان
کا جو امیج ہے باہر کہ جو انویسٹمنٹ پالیسی ہے وہ کبھی آپ کی کنسسٹنٹ نہیں رہی ہے, اس کی وجہ سے فارن انویسٹرز پاکستان میں نہیں آتے. اب ہمیں ان امیج کو چینج کرنا ہوگا اور ہمیں دنیا کو جا کے روڈ شوز کرنے ہوں گے کہ نہیں اب ہم یہ ساری چیزیں سمجھ گئے اور ہم وہ پالیسی بنائیں گے کہ جو بھی گورنمنٹ پاور میں ہو وہ پالیسی چینج نہیں ہوں گی. وہ پالیسیز 10 سال 15 سال 20 سال کے لیے لاک کریں گے تاکہ جب جا کے وہ انویسٹمنٹ جس کا آپ نے ابھی آپ نے بتایا وہ انویسٹمنٹ پھر پاکستان کے اندر آئیں گے بائی لیوریجنگ آر امیج, بائی پرائیویٹ سیکٹر گوئنگ انٹو فارن مارکیٹس, اٹریکٹنگ فارن کیپٹل, فارن ڈیٹ, اور اس کے بعد جو رائے عمل ہے کہ وہ سارا کنورٹ کیا جائے انٹو میجر انویسٹمنٹس تاکہ آپ کی ایف ڈی آئیز بھی بڑھ جائیں, آپ کے جو لوکل انویسٹرز ہیں جو پاکستان کے علاوہ باہر کی طرف بھی رخ کرتے تھے وہ دوبارہ پاکستان کے اندر دیکھیں اور انویسٹمنٹس کو کریں. آپ نے دیکھا کہ پرائیویٹائزیشن ایک بہت بڑی پاکستان کو کامیابی بھی ہے, اس سے بھی پاکستان کا ایک امیج بہتر ہوگا. اس طرح اور بھی پرائیویٹائزیشن ہیں جو پاکستان میں ہونے والی ہے, وہ بھی چاہیں گورنمنٹ کو کہ وہ بھی ایکسپیڈائٹ کریں. اور یہ پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے کہ وہ انویسٹمنٹس باہر سے لے کے آئیں, لیکن وہ اس صورت میں کامیاب ہوں گے جب ہماری ٹیکسیشن پالیسی, انرجی پالیسی اور پالیسی کنسسٹنسی ہوگی تو انشاءاللہ یہ کامیابی پاکستان کو ضرور ملے گی. اور معلوم اس کے لیے تو سب سے امپورٹنٹ جو اب ہے ہمارا ٹیسٹ اور چیلنج وہ ہے بجٹ. بجٹ میں یہ ساری ایکسپیکٹیشن ہے اور پچھلے پورے سال جو ہے وہ یہ بات ہوتی رہی کہ نیکسٹ بجٹ کے اندر اور جب ہمیں ہیڈ وے اور ہو جائے گا آئی ایم ایف پروگرام میں تو یہ چیزیں ہمیں ڈیلیور کرنی ہے, یعنی کہ گورنمنٹ کے وعدے ہیں سپر ٹیکس پر بھی اور جو دوسرے جو ٹیکسیشن کے ہمارے معاملات وہ ہیں, انرجی کی آپ نے باتیں کی, وہ سب ہنج کر رہی ہیں بجٹ پہ. کیا گورنمنٹ کے پاس کوئی ایسی ایکسکیوز تو نہیں ہے کہ اس کانفلکٹ کی وجہ سے ہم ان وعدوں کو پورا نہیں کر سکتے جس سے کہ ہمارے تمام جو خواب ہیں یا ہماری امیدیں ہیں ان پہ پانی پھر جائے؟ یہ کانفلکٹ اس کے لیے ایکسکیوز تو نہیں بنے گا یا اس کو بلکہ بہتر پوزیشن ہے گورنمنٹ کی کہ وہ ڈیلیور کرے جو اس نے پرومس کیا ہے؟ کامران بھائی, اگر یہ خدا نہ خاصا یہ وار کنٹینیو رہتی نا تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کے پاس کیپیسٹی اور روم نہیں ہوتا کہ وہ جو ٹیکسیشن کم کرنے کے جو انہوں نے بات چیت کی اور باتیں کی ہیں یا وعدہ کر رہے ہیں وہ شاید اس کو امپلیمنٹ کرنے میں ان کو ڈیفینیٹلی مشکلات ہوتی ہیں. اب چونکہ سیز فائر ہو گیا انشاءاللہ امن بھی آ جائے گا. اب گورنمنٹ کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ وہ جو انہوں نے ہم سے وعدے کیے ہیں, جو انہوں نے ہم سے کہا ہے کہ یہ ٹیکسیشن کو کم کریں گے, تو اب اس میں کوئی ایکسکیوز یا کوئی وہ رہ نہیں گئی, گنجائش نہیں رہ گئی ہے. تو انشاءاللہ گورنمنٹ کو یہ سب ریفارمز کرنے ہوں گے, ٹیکسیشن ریفارمز کرنا ہوگا, آپ کا پاور ریفارم کرنا ہوگا, اور انرجی کے علاوہ گیس بھی جو ہے پاکستان کو ایک کمپیٹیٹیو ریٹ پہ انڈسٹری کو دینی ہوگی. فرنس آئل پہ دیکھیں انہوں نے 85,000 روپے کی لیوی لگا دی, جس کے بعد فرنس آئل پاکستان سے ایکسپورٹ ہو رہا ہے اور لوکل کنزیوم نہیں ہو رہا. اب چونکہ ایل این جی کی شارٹیج ہے تو اب یہ جو فرنس آئل جو ہم پہلے ایکسپورٹ کر رہے تھے وہ ہمیں لوکل استعمال کرنا پڑے گا تاکہ گرمیوں میں جب ڈیمانڈ بڑھے گی پاور کی تو ہم اپنی پاور ریکوائرمنٹ میٹ کر سکیں. اگر ہم نے اپنے فرنس آئل سے لیوی نہیں ہٹائی اور گیس سے لیویز ہم نے نہیں ہٹائی تو پاور کاسٹ ہماری بڑھ جائے گی, اور جب پاور کاسٹ بڑھے گی تو اس کا امپیکٹ انڈسٹری پہ بھی آئے گا, کنزیومر پہ بھی آئے گا, اور اس سے انفلیشن بھی بڑھے گی. تو آئی تھنک اب وہ اقدامات جو انہوں نے تھوڑے بہت شاید آئی ایم ایف کو کمٹ کر دیے تھے, اب جا کے ویور لیں ان سے بات چیت کریں کہ بھائی ہمیں سال 2 سال اسٹیبلٹی لانی ہے, ہمیں گروتھ لانی ہے, تو ہمیں ان ویورز کی ضرورت ہے جس میں لیویز کو آپ ختم کریں تھوڑے ٹائم کے لیے, شارٹ ٹائم کے لیے, 1 سال 2 سال کے لیے, تاکہ دوبارہ سے ایک ردم تو بنے نا, ایک مومنٹم تو کریٹ کریں. ہم ایک کہتے ہیں کہ ایک نی جرک ایک ہم اکانومی کو شوق دیں تاکہ لوگ دوبارہ سے ان کا کانفیڈنس لیول بڑھے اور اکانومی دوبارہ سے چلنا شروع ہو جائے. ایک مرتبہ پہیہ چلنا شروع ہو جائے گا تو آگے جا کے سارے مسائل انشاءاللہ آگے حل ہو سکتے ہیں. علی بھائی, آپ کے لیے ایک سورس آف کنسرن ہے کہ ہمارے جو ریزروز ہیں وہ پہلے ہی کوئی اتنے فارمیڈیبل نہیں ہیں لیکن ان پہ پریشر ہے. آپ نے دیکھا کہ ابھی خیر ہم نے ریٹائر کر دیا, اب یورو بانڈ بڑی اچھی بات ہے, اور اس کے ساتھ ہمیں یہ تقریباً 3.5 بلین جو ڈالر ہے وہ یو اے کے ہم جو ہیں وہ پے بیک کر رہے ہیں, اور پھر یہ جو پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے, اور ہم نے دیکھا ریمیٹنس میں بھی مارچ میں جو ہے کمی آئی ہے, ہو سکتا ہے کہ اپریل میں بھی کمی آئے. اوور آل جو ریزروز کی سچویشن ہے یہ آپ کے لیے کنسرن ہے؟ دیکھیے وہ جو ڈیٹ جو آپ نے بتایا یو اے کا جو ری پے کرنا ہے, ہم شیور انہوں نے کہیں اور سے ڈیٹ ارینج کر کے یو اے کو پے کریں گے. آئی ڈونٹ تھنک سو وہ ریزرو سے پے کریں گے. جو یورو بانڈ تھا وہ انہوں نے پے کر دیا, اور انشاءاللہ جب آئی ایم ایف کی جو قسط آ جائے گی 1.2 بلین ڈالر کی, تو وہاں سے آپ کا جو ریزرو ہے جو تھوڑا بہت ڈپ کرے گا وہ وہاں سے پورا ہو جائے گا. دیکھیں اگر ہم اپنے ایکسپورٹس کو مینٹین کریں, بلکہ ایکسپورٹس میں ڈپ آئی ہے مارچ میں, شاید عید اور رمضان کی وجہ سے یہ ڈپ آئی ہو, اور امید ہے کہ انشاءاللہ وہ اپریل میں جا کے دوبارہ سے بہتر ہو جائے. ریمیٹنسز تو 3.8 بلین کی آئی ہے مارچ میں, وچ از اے ویری گڈ نمبر, بٹ ایکسپورٹ کو ہمیں ڈیفینیٹلی فوکس کی طرف رکھنا ہوگا.
اور امپورٹ کو جو ہے ہمیں چیک اینڈ بیلنس میں رکھنا ہوگا کہ ہمارا امپورٹ جو ہے وہ بہت زیادہ نہ بڑھ جائے، جس کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے مسئلے مسائل اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے قرضہ لینے کی ضرورت پڑے. تو ہمیں تو وہ اقدامات کرنے گورنمنٹ کو بھی کرنے ہوں گے کہ میک شور کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ منیمل رہے، ہمارا سرپلس رہے، بلکہ یا بہت ہی چھوٹا 0.5% تک آف دا جی ٹی پی ڈیفیسٹ پہ رہے. اور جب یہ اگر مینٹین کر لیں گے تو پھر اس پہ ریزرو پہ بہت زیادہ پریشر مجھے نظر نہیں آتا. پر خدا نہ خواستہ اگر آئل کی پرائسز دوبارہ بڑھ جاتی ہیں یا $80 یا $75 کے لیول پہ نہیں آتی تو اس کا تھوڑا بہت امپیکٹ ڈیفینیٹلی آئے گا. بٹ آئی ایم شیور کہ اب ریزرو میں اتنا کوشن بلڈ ہو گیا ہے کہ اگر 2-4 مہینے آئل کی پرائسز تھوڑی زیادہ بھی رہتی ہیں تو گورنمنٹ آف پاکستان اس چیز کو برداشت کر سکے گی. اینڈ یو بلیو کہ یہ جو اس کی وجہ سے جو انفلیشنری پریشر آئے گا اٹس ناٹ ایز مچ کہ وہ ہمارے انٹرسٹ ریٹ کو وہ انفلیشن اس لیول پہ پہنچے کہ ہمارے انٹرسٹ ریٹ کو امپیکٹ کرے، ان دا سینس کہ ایم پی سی یا اسٹیٹ بینک جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ ہائیک کی نہ سوچے، کیونکہ وہ بھی ہمارے لیے جو جتنی ہم گروتھ کی بات کر رہے ہیں اس کے لیے بہت خطرناک خبر ہوگی. آپ کے خیال میں اس کا خطرہ تو نہیں ہے؟ دیکھیے کامران بھائی، ہمیں انشور کرنا کہ ہمارا انفلیشن جو ہے نا وہ نمبر 7.5-8 جو بھی ہے وہ مینٹین رہے. خدا نہ خاصا اگر انفلیشن بڑھتی ہے اگر 10% تو ڈیفینیٹلی دیکھیں ایم پی سی کو کنسیڈر کرنا پڑے گا انٹرسٹ ریٹ، بیکاز وہ بہت زیادہ انفلیشن کے ساتھ انٹرسٹ ریٹ کو اگر نہیں بڑھائیں گے تو آپ کی اکانومی دوبارہ سے اوور ہیٹ ہونے کی پاسبلٹی ہے. تو یہ تو وہ میکرو چیزیں ہیں جو گورنمنٹ بہت اچھی طریقے سے سمجھتی ہے اور ہمیشہ سے انہوں نے ٹائم پہ فیصلے بھی کیے جس کی وجہ سے آپ کی آج اسٹیبلٹی ہے پاکستان کے اندر. تو وہ ٹائم بھی فیصلے ضرورت ہے، بٹ وہ فیصلے جو شارٹ ٹرم ہوں گے. مجھے نہیں لگتا کہ آپ کا انٹرسٹ ایک تو بڑھنا نہیں چاہیے اگر انفلیشن آپ کی 7.5-8% ہے، مگر بڑھتا بھی ہے ٹیمپری. تو یہ ایسا نہیں کہ یہ 2 سال کے لیے بڑھے گا، یہ مہینے 2 مہینے کے لیے شاید اگر ایڈجسٹمنٹ کر دے اس کے بعد دوبارہ سے ریویژن کر دے. جس طرح آئل کی پرائسز انہوں نے بڑھائی ہیں، پیٹرول کی، ڈیزل کی. اب جیسے آئل کی پرائسز نیچے آئی ہے، مجھے امید ہے کہ گورنمنٹ میرے خیال میں اسی ہفتے یا اگلے ہفتے اس کی پرائسز دوبارہ قیمت کم کر دیں. جب وہ قیمت کم ہوگی تو باقی اشیاء کی قیمت بھی کم ہوگی، تو آپ کی انفلیشن جو ہے دوبارہ سے اسی رینج پہ یا سے کم ہونے کی بھی پاسبلٹیز نظر آتی ہیں. اور علی بھائی بیفور آئی لیٹ یو گو، بہرحال ہم پاکستانیوں کے لیے اطمینان کی بات تو ہے کہ جو گورنمنٹ نے اوور آل اتنا بڑا کرائسس ہے بہت اچھی طرح سے مینیج کیا، خاص طور پہ سینٹرل بینک کا اوور آل جو پرفارمنس ہے وہ کافی بہتر رہی ہے. ڈپلومیسی میں ہم نے بہت اچھا کیا ہے. اوور آل انرجی کرائسس کو بھی ہم نے کافی بہتر طریقے سے مینیج کیا ہے. تو یہ پاکستان کے لیے نہ صرف یہ کہ ڈپلومیسی بٹ اوور آل کافی اچھا زمانہ رہا ہے. جی بالکل رہا ہے. دیکھیں ایک تو پاور میں نے بتایا کہ بہت سارے پاور پلانٹس جو ہیں وہ تھر کول پہ بھی ڈیولپ ہو گئے ہیں اور امپورٹڈ کول پہ بھی اگر گیس کی سپلائی بند ہوئی ہے تو جو ہماری اپنی انڈیجنس گیس تھی جو ہمیں بند کرنی پڑی تھی بیکاز ہمارے پاس سرپلس گیس ہو گئی تھی، جو ہمارے امپورٹ کمٹمنٹس تھے وہ ہمیں پورے کرنے تھے. تو اب چونکہ انہوں نے خود نے فورس میں جو ڈکلیئر کر دیا قطر نے، تو ہم نے اپنی جو لوکل گیس فیلڈز اس کی پروڈکشن پوری بڑھا دی ہے. تو وہ ہم نے مینیج کر لیا اور میں نے کہا کہ آگے جب سمر میں ڈیمانڈ بڑھے گی تو ہمیں جو باقی ایونیوز ہے فرنس آئل وغیرہ اس سے لیوی وغیرہ ہٹا کے اور گیس کی جو لوکل گیس کی لیویز ہے اس کو ہٹا کے ہمیں وہاں سے بھی اپنی ریکوائرمنٹس کو پورا کر سکتے ہیں. تو ہمارے پاس ریسورسز اویلیبل ہیں اور جب ضرورت پڑے گی آئی ایم شیور گورنمنٹ اس کو کرے گی. بٹ جو فرنس آئل وغیرہ کی لیویز اور گیس کی جو لیویز ہے اس کو گورنمنٹ کو جو ہے وہ امیڈیٹلی ان کو ختم کر دینا چاہیے فار ٹیمپرری ٹائم. میں نہیں کہ پرماننٹ ختم کر دیں، لیکن 1-2 سال کے لیے ویور لے لیں آئی ایم ایف سے. آئی تھنک فائنانس منسٹر صاحب جا رہے ہیں، وہ آئی ایم ایف کی میٹنگ میں ان چیزوں کو ریز کریں، ان سے ٹیمپرری ریلیف لیں اور انشاءاللہ اس کے بعد ہمیں ریلیف جب مل جاتا ہے تو حالات اور بھی بہتر ہو جائیں گے اور بھی ہماری انرجی سیکورٹی جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی. اور جو ہمارے جو سوچ ہے وہ انشاءاللہ جو بالکل ہی منفی طرف چلی گئی تھی جب یہ وار کا ٹائم چل رہا تھا، اب یہ ساری نیگیٹیوٹی ختم ہو گئی. انشاءاللہ پازیٹیو حالات ہیں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آگے بھی پازیٹیو رہیں گے. تھینک یو ویری مچ سر، بہت بہت شکریہ. جناب محمد علی ٹھبا ہمارے ساتھ موجود تھے، چیف ایگزیکٹو کے سب سے بڑے بزنس گروپ لکی گروپ کے ساتھ. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.